नमस्कार. मराठवाडा नेता YouTube मध्ये स्वागत आहे. मी बोलतोय रामेश्वर बद्दर. MIM चे नेते खासदार ओवैसी यांनी नुकताच पुणे येथे एका बैठकीत पाकिस्तानवर घणाघाती टीका केली. चक्क पाकिस्तानची अवकात दाखवलं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. नेमकं काय म्हणाले खासदार ओवैसी ऐका. मराठवाडा नेता शेअर करा, सबस्क्राइब करा, लाइक करा. धन्यवाद. कि जो कश्मीर पहलगाम में जो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने वहाँ पर जो मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 27 हमारे मुल्क के शहरी उन दहशतगर्दों ने उनको कत्ल किया। तो मैं हज़रत मौलाना उमरैन रहमानी साहब से इजाज़त लिया हूँ कि मेरी आपसे गुजारिश है कि हम तमाम लोग उस दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ और जो लोग वहाँ पर मारे गए उनसे इज़हार ताज़ियत के लिए अगर हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। पुलवामा हमने देखा, उरी हमने देखा, पठानकोट हमने देखा। पिछले साल जुलाई में वैष्णो देवी के करीब एक मुकाम पर 7 टूरिस्ट सैयाह को मार दिया गया। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि दहशतगर्द आकर ख़वातीन और बच्चों को अलग करते हैं, मर्द लोगों को अलग करते हैं, उनसे उनका मजहब पूछकर, और अगर वो मुसलमान नहीं है तो उनको गोली मार दिए। यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बेहतर और मुझसे मौसर तरीके से आपको समझा सकेंगे कि दीन इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है किसी को कत्ल करना, मगर इस तरह से हरकत करना और फिर गोली मारकर उनकी तस्वीर निकालना, सेल्फी निकालना, यकीनन ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। बल्कि मैं अपनी पार्टी की जानिब से जब मरकजी हुकूमत ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई, मैंने उस आल पार्टी मीटिंग में इस बात को रखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का रेज़ोल्यूशन है जो 9/11 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अपनाया था, जिसमें 4 निकात दिए गए। तमाम ममालिक से कहा गया कि दहशतगर्दों को पनाह नहीं देंगे, उनको पैसों से मदद नहीं करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके।
اور بین الاقوامی قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی کا بلاکیٹ کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کا ان کا اس کو جیم کریں، ہیکنگ کرائے ہمارے ایتھیکل ہیکرز کے ساتھ جو اس ملک میں بڑے پیمانے پر ہیں۔ میں مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے، کہ وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کو FATF کہتے ہیں، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالے FATF کی، اور اسی طریقے سے ان کو معاشی طور پر پاکستان کو ہم کمزور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ آج پاکستان میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھارت سے آپ کا وقت آدھا گھنٹے پیچھے ہے۔ اب جیسا یہاں 6:15 ہو رہے ہیں، وہاں پر 6:45 ہو رہے ہیں، مورو آدھا گھنٹہ پیچھے نہیں ہے، وہ آدھی صدی بھارت سے پیچھے ہے۔ اور یہ بار بار یہ غلط بات وہاں کے لوگ کرتے ہیں، ارے ہمارے ملک کا بجٹ جو ہے، تمہارے ملک کا بجٹ ہمارے ملٹری کے بجٹ کے برابر نہیں ہے۔ تم برابری کرنا تو دور کی بات، تم اگر اسی طرح کرتے رہو گے، یہ بار بار پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر بام ہمارے پاس ہے، ایٹمی بام ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کسی ملک کے اندر جا کر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھنے والا ہے، چاہے حکومت کسی کی بھی ہو۔ مگر اس طرح سے آ کر ہماری بھارت کی سرزمین پر حملہ کرنا اور مذہب پوچھ کر کسی کو گولی مارنا، تم کون سے دین کی بات کر رہے؟ تم تو خوارج سے بدتر ہو، تم تو آئیسس کے جانشین ہو جو حرکت کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہیں گے کہ جب کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ ہم کبھی بھی کشمیریوں کے خلاف یہ جو ٹی وی چینل پر یہ بڑے بڑے اینکر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بے شرم ہے یہ پورے اینکر۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے اور رہے گا تو کشمیری بھی ہمارا اٹوٹ حصہ ہے۔ کیسے ہم ان پر شک کر سکتے ہیں؟ وہ کون تھا جو دہشت گردوں سے ان کا ہتھیار لیتے ہوئے جس کی جان چلی گئی؟ وہ کون تھا جو اپنے کندھے پر زخمی لوگوں کو بٹھا کر 40 منٹ چل کر نیچے لے کر آیا؟ وہ کون تھا؟ کشمیری تھا جو ایک معصوم بچے کو اٹھا کر اس کی جان بچا رہا تھا۔ تو یہ جو ہمارے وطن عزیز میں کشمیریوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غلط ہے۔ ایسے نازک وقت پہ بھارت کو ایک ہو کر جو پڑوسی دشمن ہے اس کے خلاف اگر جواب دینا ہے تو ہم کو متحد رہنا پڑے گا۔ پاکستان یہی چاہتا ہے، ISI یہی چاہتی ہے، LET یہی چاہتا ہے کہ اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں میں اور اختلافات بڑھیں۔ تو جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اپنے TRP ریٹنگ کے لیے گندگی بک رہے ہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کم سے کم تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ، تھوڑے دن تو ٹھہر جاؤ۔ تم تو سال کے 12 مہینے روز تم بکواس بکتے ہو، مگر یہ وقت نہیں ہے۔ اس وقت پر ملک کو متحد رہنا ہے۔ اور ہم مرکزی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو کارروائی مناسب سمجھتے ہیں کارروائی کریے۔ اور یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اینکر بول رہے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، مہاشے اور محترماؤں سے کہہ رہا ہوں وہ آپ نہیں کریں گے۔ آپ تو اسٹوڈیو کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر گیان دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے بازو ایک پٹاخہ پھوٹا تو نہیں معلوم کیا آپ کا پھٹ جائے گا جسم کا۔ تو آپ گیان مت دیجئے۔ جو کارروائی مناسب سمجھتی ہماری حکومت ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے
کہ کشمیریوں کے خلاف جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. کشمیریوں کو، ہم کو ان کے دل کو اور ان سے قریب ہونا ہے. ہم ملک کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ڈیٹرنس پالیسی پر تم غور کر لو. آپ نے سرجیکل سٹرائک کیا، ہم نے تائید کی. آپ نے بالا کوٹ کیا، ہم نے تائید کی. آپ نے نوٹ بندی کی، کہا کہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، مگر پڑوسی ملک سے لوگ آ رہے ہیں. تمہاری ڈیٹرنس پالیسی کو دیکھ لو. اور اگر آپ کو مؤثر کارروائی آپ جو مناسب سمجھتے کریے. پوری اپوزیشن پارٹیز نے کہا کہ کرو، مگر ایسی کارروائی کرو کہ دوبارہ کسی بھارت کے بھارتیہ کی جان نہ جائے. کوئی دہشت گرد آ کر یہاں پر حملہ نہ کرے. آپ ایک مؤثر کارروائی کرو. اور بار بار مجھے کوئی میڈیا والے بول رہے کہ پاکستان کے وہ ایسا بولے، وہ ایسا بولے. میرے بھائی، ملک بہت بڑا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان ہم سے آدھی صدی پیچھے ہے. تم کچھ نہیں بنا سکتے وہاں پر. نہ تم دوا بنا سکتے، نہ تم وہاں پر ٹائر بنا سکتے. اور تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. اور تمہارا ہی وزیر دفاع کہہ دیا کہ مغربی طاقتوں کے گندے کھیل کا ہم حصہ بنے. تم ان کے گندے کھیل کا حصہ بنے ہو، مگر اگر تم بھارت سے گندا کھیلو گے تو اسی گندگی میں تم زندگی بھر رہو گے. یاد رکھو ہماری اس بات کو. بھارت میں جو مسلمان ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، ہم اپنے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، مگر یہ ملک نہ بی جے پی کا ہے نہ اسد الدین اویسی کا. یہ ملک 133 کروڑ جنتا کا ہے. اور اگر کوئی اس ملک کے خلاف اس طرح کے دہشت گردی کرے گا تو ملک ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہلے بھی کھڑا تھا اور آج بھی کھڑا ہے.